अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं आयशा सुहेल और आप देख रहे हैं सलीम बुखारी शो। आगाज़ करेंगे जी अब तक की सबसे बड़ी खबर के साथ, वो ये है कि कौमी असम्बली ने एक बार फिर से इलेक्शन कमीशन को फंड्स का इजरा जो है वो मुस्तरद कर दिया है। सबकी नज़रें लगी हुई थी कौमी असम्बली के ऊपर, यकीनन वहाँ से जो है एक फ़ाइनल फ़ैसला जो है वो हमारे सामने आया था, लेकिन बहरहाल अब चीज़ें जो हैं वो काफ़ी हद तक क्लियर हो चुकी हैं, क्योंकि फ़ैसला ये आया है कि वहाँ से फ़ंड्स का इजरा जो है वो मुस्तरद हो गया। कौमी असम्बली ने कसरत राय से, आपको बता दें कि इलेक्शन कमीशन को 21 अरब रुपये फराहम करने का मुतालबा जो है वो मुस्तरद किया है। बड़ी अहम खबर है अब तक की, इस पर हम करेंगे तफसील से बात। इसके अलावा हमने देखा कि स्पीकर की जानिब से आज काफ़ी दबंग किस्म का रद्द-ए-अमल जो है वो सामने आया हुआ। कहते हैं कि पार्लियामेंट ने अगर अदलिया के कहने पर कानून साजी करनी है तो फिर अदलिया कानून साजी के साथ आइन साजी भी खुद ही कर ले, अमल करा ले। इलेक्शन के ढोंग की जो है वो क्या ज़रूरत है। इसके अलावा भी और बहुत सारी बातें जो हैं वो की गई हैं, जो है वो उनके क्या इख्तियारात हैं, ख़ास तौर पर ये बात भी उनकी तरफ से की गई है और उसका इजहार भी उन्होंने किया है। और उस हवाले से भी उन्होंने कहा है कि जो इख्तियारात पार्लिमान के हैं, जो कौमी असम्बली के हैं, वो भी बहुत ज़्यादा हैं, उनको भी डिफ़ाइन किया है उन्होंने। इसके अलावा जी अमरीकी रुकन पार्लियामेंट ने इंकशाफ किया है जी कि खान साहब ने यकीन दिलाया है उन्हें कि वो अमरीका के ख़िलाफ़ जो हैं वो नहीं है। वही खान साहब जो अमरीका के हवाले से जो है वो साइफ़र की कहानी जो है बार बार दोहराते रहे हैं, उनको अब यहाँ तक ज़रूरत अन पहुँची है कि उनको अमरीका के ख़िलाफ़ नहीं है, इसका यकीन दिलाना जो है वो पड़ रहा है। आज़ाद कश्मीर से बड़ी अहम अपडेट आ रही है जी कि बैरिस्टर सुल्तान महमूद की इमरान खान के खिलाफ बगावत और फॉरवर्ड ब्लॉक जो है वो वहाँ पर कायम हो चुका है। इसके अलावा एतजाज़ एहसन साहब ने इमरान खान साहब से बड़ी इज़हार यकजहती की है, इस पर भी हम करेंगे बात। अस्सलाम वालेकुम बुखारी साहब, क्या हाल चाल है? ठीक ठाक हैं आप? जी वालेकुम अस्सलाम, बहुत मेहरबानी आपकी, बहुत शुक्रिया। मैं ठीक हूँ, बिल्कुल। आप भी ठीक हैं? जी अल्हम्दुलिल्लाह जी, बिल्कुल ठीक और ठाक। ये आपने बिल्कुल ठीक कहा कि खबरें ठीक नहीं है बाहर, खबरें ठीक नहीं है। और बड़ी खबर जो है वो मेरे ख्याल में प्रोग्राम शुरू करने से थोड़ी देर पहले ही हमने देखा कि वो बड़ी खबर जो है वो सामने आती है, जिसका इंतजार हो रहा था। वो ये कि कौमी असम्बली ने जो है वो इलेक्शन कमीशन के फंड्स का जो इजरा है मुस्तरद कर दिया। मेरे ख्याल में एक्सपेक्ट किया जा रहा था बुखारी साहब के इस तरह की कोई चीज़ जो या फैसला जो है वो कौमी असम्बली की तरफ से सामने आ सकती है। देखिए, वो बाज़ औक़ात ना जब सूरत हाल बहुत गंभीर हो जाती है तो मेरी जो शायरी वाली हिस्सा है ना वो फड़क उठती है, वो जाग जाती है। तो एक तो बंदियाल कोर्ट्स जिसको अब कहा जा रहा है, क्योंकि खुद चीफ जस्टिस साहब ने इसको दो हिस्सों में डिवाइड करके इसको सुप्रीम कोर्ट तो रहने नहीं दिया, तो इसके हवाले से यही कह सकते हैं कि कुछ तो ख़िज़ा है बाइसे बर्बादी चमन, और कुछ बागबान का हाथ भी इसमें ज़रूर है। एक तो ये, और दूसरी बात ये कि जिस नहज पे पहुंचा दिया है आज हालात को, अब इसके ऊपर ब्लेम गेम विल स्टार्ट। वो कहेगा उसने किया, वो कहेगा उसने किया, लेकिन मेरे ख्याल से अगर थोड़ा सा गौर से देखा जाए तो पता चल जाता है कि किसने किया ये। वो ये था कि इतनी न बढ़ा पाकी ये दामा की हकायत, दामन को ज़रा देख, ज़रा बंदे कबा देख। आप फैसले करते हैं अपनी जुरिस्डिक्शन देख के, अपने इख्तियारात देख के। जब आप उससे तजावज़ करते हैं तो वो चाहे हुकूमत हो, चाहे पार्लियामेंट हो, चाहे सुप्रीम कोर्ट हो, चाहे कोई प्राइवेट निजी अदारा हो, वो चलता नहीं है। और यही हुआ है कि अब ये चल नहीं रहा है। What next, बुखारी साहब? मैं आ रहा हूँ, उसी तरफ आ रहा हूँ। देखिए, अब तो लड़ाई है ना, अब तो युद्ध है। अच्छा। अब तो जिन चीज़ों का डरावा जो है वो पीटीआई की लीडरशिप और ख़ुद जजेस भी दे रहे थे, उसी का जवाबा गज़ल भी मौसूल हो गया है। कहा यह जा रहा था कि जनाब अगर हुकूमत सुप्रीम कोर्ट का कहा हुकूमत ने ना माना तो कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट लग जाएगी और ये सारे नाहल हो जाएंगे या जेल जाएंगे। वो तो खुद वज़ीर क़ानून कह रहे थे। मैं वही कह रहा हूँ ना कि ये कहा सुन रहे थे ना। एक शख्स है, इसका नाम नवीद कमर है। अच्छा। उसने कहा कि भला ये इख्तियार अल्लाह ने सिर्फ आपको नहीं दिया। अच्छा। चूँकि पार्लियामेंट तमाम इंस्टीट्यूशन की वहाँ है, इसलिए हम आपको भी घर भेज सकते हैं। अच्छा। आपको जेल भी भेज सकते हैं। तो ये नौबत नहीं आनी चाहिए थी। इतना बड़ा तमस्खुर जो है वो खुद उड़वाया गया है जानबूझ के, एक शख्स की मोहब्बत में, जिसका जिक्र आज शर्जील मेमन साहब ने और सईद गनी ने अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस में किया। उन्होंने भी आज हदें क्रॉस की हैं। मैं तो नहीं कह रहा, अल्लाह माफ़ करे मुझे, मैं तो नहीं कह रहा। वो कहते हैं जी मुल्क में फौजी मार्शल नहीं है, जुडिशल मार्शल है, और मुल्क में फौजी डिक्टेटर नहीं है, जुडिशल डिक्टेटर है। अच्छा। और उनके पास उसका जवाज़ है। उन्होंने मेरे ख्याल में ये नई टर्म इंट्रोड्यूस हो रही है पाकिस्तान इसलिए कि काम नए हो रहे हैं। अच्छा। इसलिए कि वो जो कुछ नहीं होना चाहिए था वो किया जा रहा है। आप मुझे ये बताएं कि अगर आप आइन के इतने पाबंद हैं तो आइन के तहत स्टेट बैंक भी एक इंडिपेंडेंट अदारा है, इलेक्शन कमीशन भी एक इंडिपेंडेंट अदारा है, और उसमें कहीं नहीं लिखा कि सुप्रीम कोर्ट उनको ऑर्डर कर सकती है कि आप पैसे दें। उनमें कहीं नहीं लिखा हुआ कि इलेक्शन की तारीख फलां है, आप उस दिन इलेक्शन कराएं। तो फिर ये क्या हो रहा है? यानी वो पाबंदी नहीं है ना उनके हुक्म को मानने के। फिर वही देखे ना। मैं यही कहना चाह रहा हूँ कि फिर राणा सनाउल्लाह ठीक कहता है ना कि जनाब करा के दिखाओ मैंने 14 मई इलेक्शन।
سپریم کورٹ کو یہ بات مد نظر رکھنی چاہیے کہ وہ ایسے اقدامات کریں جن کا بھرم قائم رہے، کیونکہ جس معاشرے میں اعلیٰ عدالتوں کا احترام اٹھ جائے، اعلیٰ عدالتوں کے احکامات پر عمل نہ ہو، اعلیٰ عدالتیں ایسے کام کریں جو پہلے کسی نے نہیں کیے ہیں، تو پھر یہی صورتحال آئے گی۔ یہ انتہائی تباہ کن صورتحال ہے۔ آج جو کچھ ہوا ہم نے دیکھا، 2-3 باتیں۔ سپریم کورٹ نے حکم دیا کہ جناب آپ پیسے دے دیں، انہوں نے جواب دیا کہ جناب ہم براہ راست پیسے نہیں دے سکتے جب تک ہمارے پاس اجازت نامہ نہیں ہوگا۔ انہوں نے سمری موو کر دی سپریم کورٹ کے کہنے پہ اسٹیٹ بینک نے، اچھا وہ سمری آ گئی وزارت خزانہ میں، وزارت خزانہ نے اس کو بھیج دیا قائمہ کمیٹی کو، ٹھیک ہے، قائمہ کمیٹی نے اس کے اوپر اپنے کامنٹ دے کے دے دیا اپنے کابینہ کو۔ کابینہ نے کہا جی ہم تو سمری منظور کر رہے ہیں، یہ اب ہم قومی اسمبلی میں بھیج رہے ہیں، اب اس کی مرضی ہے کہ وہ اس کو مانے یا نہ مانے، اور قومی اسمبلی نے اٹھا کے اس کو پھینک دیا ردی کی ٹوکری میں۔ یعنی اگر میں صحیح سمجھوں تو یہ بل جو ہے، مطلب تھوڑی سی ذرا بتا دیجئے ہمیں کہ یہ بل اب آخری جگہ پہ پہنچ چکے ہیں اور اس کے بعد اب آگے کوئی جگہ نہیں ہے اس کے لیے، اور بس معاملہ یہاں ختم ہو گیا، ہونا کیا؟ اس کے بعد تو کوئی جگہ نہیں ہے نا، بس انہوں نے نہ کر دی، سر پاڑیں گے آپ ایم این ایز کا۔ دیکھیں نا، یہی وہ خرابی ہے، جب ہمیں یہ نہیں پتا ہوتا کہ اس کے بعد کیا ہوگا تو وہ کام نہ کریں نا بھائی۔ نہیں تو اچھا اب ہوگا کیا؟ کیونکہ بار بار یہ کہا تو جا رہا تھا، وزیر قانون صاحب بھی کہتے ہیں یقیناً قانون میں کوئی چیز یا اس طرح کی کوئی چیز موجود ہے، اب توہین عدالت کی کارروائی شروع ہو سکتی ہے۔ وزیر قانون نے کسی اور کانٹیکس میں کہا ہے، لیکن جو آپ کہہ رہی ہیں وہ بالکل ٹھیک ہے، میں سمجھ رہی ہوں کہ انہوں نے کس کانٹیکس میں کہا ہے، اس لیے کہ کچھ جو کرائے کے پٹھو قسم کے وکلاء ہیں، میں نام لینا نہیں چاہتا، ان کو شرم آنی چاہیے بذات خود ہی، وہ جو ہر چیز میں اپنا لچ تلنا جس کو کہتے ہیں وہ ضروری سمجھتے ہیں۔ کل بھی ایک کانفرنس ہوئی تھی جس نے لچ تلا تھا، اس کے جواب میں آج بھی ایک کانفرنس ہوئی ہے، اس میں ایک سپریم کورٹ کی بار تھی، اس میں کوئی 9 کے قریب بارز تھیں، تو اب جائے تو جائے کہاں، کس کی سنیں؟ انہوں نے یہ کہا آج والوں نے کہ بھائی پچھلے کئی سالوں سے ہماری بارز کی، ججز کی، وکلا کی، حکومتوں کی، سیاسی جماعتوں کی یہ ڈیمانڈ تھی کہ یہ جو از خود نوٹس کا اختیار ہے اس کو ڈیوائیڈ کر دیں، اس کو 1 کی بجائے 3 ججز کی کمیٹی بنا دیں۔ اب اگر وہ مان لی گئی ہے بات تو کون سی قیامت آ گئی ہے؟ آپ کو اس کے اوپر بھی اعتراض ہے، آپ بدلے کے طور پر حکومت کو نہ کچنے چبوانا چاہ رہے ہیں۔ ان کو ٹائمنگز پہ اعتراض ہے نا، وہ تو سب سمجھ ہی آ رہی ہے۔ اچھا بخاری صاحب مجھے یہ بتائیے کہ یہ ٹائمنگ والی بات کلیئر کرنا ضروری ہے۔ ہاں جی میں تو ٹائمنگ تو ہر چیز کی ہوتی ہے نا، ایک طرف تھوڑی ہوتی ہے ٹائمنگ۔ انہوں نے جس ٹائمنگ کے اوپر فیصلے کیے ہیں وہ بہت ضروری ہے۔ بات ہے نا، کبھی ان کو اعتراض ہے، کبھی ان کو اعتراض ہے، اپنے وقت کے مطابق سارے فیصلے لینا چاہتے ہیں۔ دیکھیں گزارش یہ ہے، 2 باتیں یاد رکھیں آپ۔ ایک تو سپریم کورٹ کی جو یعنی جورسڈکشن ہے، کوئی شخص کیپیسٹی نہیں رکھتا اس کے اوپر انگلی اٹھانے کا، صحیح ہے، لیکن وہ کیپیسٹی اگر آپ اپنی مرضی سے بڑھاتے چلے جائیں یہاں تک کہ پانی کے پمپ آپ لگوائیں، پانی کے ہسپتالوں کی صفائی کا انتظام آپ دیکھیں، ڈیم آپ بنائیں، یہ سپریم کورٹ ہے یا یہ کیا ہے؟ آپ مجھے بتائیے نا، یہ کام ہے سپریم کورٹ کے؟ تو پھر انتظامیہ کاہے کے لیے ہے، پھر گورنمنٹ کاہے کے لیے ہے، پھر پارلیمنٹ کاہے کے لیے؟ خدا کے لیے ان کو اپنا کام کرنے دیں۔ آپ کے ہاں فائلوں کا قد ان کے اپنے قدوں سے بڑا ہے، فیصلے نہیں کریں گے، انصاف نہیں کریں گے، سیاست کھیلیں گے، حکومت چلائیں گے۔ یہ میں نہیں کہہ رہا ہوں، یہ ہم تو آپ کو پتا نا، ہم تو شریف لوگ ہیں، ہم تو یہ کچھ نہیں کہتے، ہم تو سنی سنائی بات جو ہے وہ آگے بڑھا دیتے ہیں، اور بڑھانی چاہیے اس لیے کہ یہ آوازیں اٹھ رہی ہیں۔ نہیں اچھی بات ہے کہ آپ بار بار جو ہے وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ ہم نہیں، یہ کہہ رہے ہیں تو ریفرنسز موجود ہیں، اس کی وضاحت کرنا بہت ضروری ہے۔ دیکھیے مجھے بالکل سمجھ آ گئی تھی کہ وزیر قانون صاحب نے کس کانٹیکس میں بات کی، لیکن وزیر قانون صاحب کسی تو قانون کی طرف حوالہ دے رہے ہوں گے نا، اشارہ دے رہے ہوں گے نا، مجھے بتائیے کہ کیا اگر دوسری طرف جو ہے وہ اسی طرح کا رویہ رہتا ہے؟ یہ کہا جا رہا تھا، خان صاحب نے بھی کہا، خان صاحب کی جو سو کالڈ کچن کیبنٹ ہے اس نے بھی کہا، اور کچھ وکلاء نے بھی کہا کہ تو کنٹیمپٹ آف کورٹ لگے گی۔ شپاشیدے نے بھی کہا، وہ بھی اپنی چونچ ڈالنے سے باز نہیں آتے نا، کہ جی یہ تو کنٹیمپٹ اس نے کہیں لگائے، پہلے آپ ساری حکومت فارغ کریں، پھر آپ پوری پارلیمنٹ فارغ کریں۔ مطلب کوئی بات ہے یار، یہ کرنے والی کوئی خدا کے واسطے عقل کے ناخن لینے چاہیے نا۔ مطلب ہے اس معاشرے کو جس کے اوپر انٹرنیشنل پریشرز پہلے ہی بہت ہیں، اس کو آپ اندرونی طور پہ اس طرح اس کے قصے بخیے کر رہے ہیں، کوئی طریقہ کار ہے یہ؟ مطلب ہے سپریم کورٹ کا کام ہے انصاف کے حصول کو یقینی بنانا، کوئی نا انصافی نہ ہونے دینا۔ سپریم کورٹ کا کام حکومت چلانا بالکل نہیں ہے، الیکشن کرانا الیکشن کمیشن کا کام ہے، سپریم کورٹ کا کام نہیں ہے، یہ بالکل نہیں ہے، یہ آئین میں بھی نہیں ہے۔ تو اس لیے
آپ اپنے اپنے میرے کام سوال کریں. کا جواب نہیں آیا. میں آپ سے پوچھنا چاہ رہی ہوں کہ اب یہ والی یہ جو ہے یہ کہانی ختم, اب دیوار میں سر مارنا باقی ہے جی, مارنے دیں جو دونوں میں سے جو بھی مارے گا. میں کہہ رہی ہوں کہ مطلب اتنی آسانی سے دوسری طرف سے ہتھیار پھینک دیے جائیں گے, یا پھر وہاں پر ہم کوئی اور ایک نیا ایکشن, میرا خیال وہ یہ بھی ہو سکتا ہے کہ واقعی ہی لگا دی جائے توہین عدالت. ہمیں یہ توقع ہو گئی تھی جب جماعت اسلامی کے سراج الحق صاحب نے انیشیٹ کیا کہ جی نہیں خان صاحب تو بات کرنا چاہتے ہیں, صحیح, اور دوسری طرف سے بھی ہم نے پازیٹیو باتیں سنی کہ اچھا بھائی اگر بات چیت سے حل ہو جاتا مسئلہ تو پھر اور کیا چاہیے. صحیح. پھر وہی خان صاحب کا اپنا خان پن آ گیا, اس نے کہا میں تو نہیں بیٹھوں گا, میرے بندے کریں گے بات ان سے. انہوں نے کہا جی ہمیں تو کوئی ضرورت ہی نہیں ہے بات کرنے کی جناب, آپ جہنم میں جائیں. اچھا, مطلب دیکھیں جب آپ اپنی ناک اتنی بڑی کریں گے, آپ کو دنیا کو آپ آسمان سے اترے ہیں, زمین سے اگے ہیں, اب ہیں کیا. نہیں بخاری سے فواد چوہدری صاحب بار بار یقین دلا تو رہے ہیں کہ کنسنسس ہے ہمارا, پی ٹی آئی کے اندر کنسنسس ہے مذاکرات کے حوالے سے. لیکن وہ دیکھیں نا دوسری طرف سے کیا کہا جا رہا ہے, وہ کہتے ہیں بالکل ہمیں کوئی اعتراض نہ ہوتا نارمل حالات میں, لیکن خان صاحب اپنے کسی بندے کی بات دوسری طرف سننے کے لیے تیار نہیں ہے, لہٰذا ہم کس اعتماد پہ اور کس بلبوتے کے اوپر ان سے بات چیت کریں. اگر خان صاحب نے کہہ دیا میں نہیں مانتا پھر کیا ہوگا. ٹھیک ہے, دوسری طرف کی لیڈرشپ پرائم منسٹر سمیت بیٹھنے کے لیے تیار ہے کہ خان صاحب آئیے آ کے اس کو حل کرتے ہیں. میں آپ کو بتاؤں جو مجھے لگ رہا ہے ہونے والا ہے, اللہ نہ کرے کہ یہی سوال میں پوچھنا چاہیے تھی کہ آگے ہونے کیا والا ہے. یا تو سیاستدانوں کو مت آ جائے گی, چاہے وہ خان صاحب ہیں, چاہے وہ نواز شریف صاحب ہیں, چاہے شہباز شریف صاحب ہیں, اور وہ مل بیٹھ کے اس کا کوئی راستہ نکال لیں گے. ٹھیک, ورنہ وی آر مارچنگ ود راکٹ سپیڈ ٹورڈز ڈیزاسٹر. ڈیزاسٹر کیا ہوگا, انسٹیٹیوشنوں کی ذلت ہوگی, انسٹیٹیوشن انڈرمائن ہوں گے. اور آج نوید قمر بھائی نے, کم بولتے ہیں بہت وہ, لیکن جب بولتے ہیں تو قیامت ڈھاتے ہیں. آج انہوں نے کہہ دیا ہے کہ یہ اختیار صرف آپ کے پاس نہیں ہے کہ آپ ہمیں جیل بھیج دیں. اچھا, آپ کو بھی جیل بھیجا جا سکتا ہے. یہ اختیار صرف آپ کے پاس نہیں ہے کہ آپ ہمیں نااہل کر دیں, آپ کو بھی نااہل کیا جا سکتا ہے. تو یہ تو زبان تو بڑی عام زبان نہیں ہے, یہ کسی بھی سیاستدان اور وہ بھی نوید قمر جیسے بندے کی زبان سے یہ باتیں سن کے ڈر لگ رہا ہے. تو یقیناً ان کے پاس کچھ بیس تو ہوگی نا اس بات کو کرنے کی. That is it. دیکھیں اس وقت تک جو ایک اچھی بات ہے وہ یہ ہے کہ جو ہماری اسٹیبلشمنٹ ہے وہ بظاہر کہیں نظر نہیں آ رہی ہے کہ کسی طرف اس کا جھکاؤ ہے. خود عاصم منیر صاحب ایک سے زیادہ مرتبہ وضاحت کر چکے ہیں کہ ہمارا کوئی لین دین سیاست سے نہیں ہے. سیاست حتیٰ کہ جو آخری میٹنگ ہوئی ہے, جو ان کیمرہ سیشن تھا, اس میں بھی انہوں نے کہا سیاست آپ کھیلیں, ملک کا دفاع ہمارے ذمہ ہے, جو ہماری ذمہ داریاں ہم وہ نبھائیں گے. یہ ایک اچھی بات ہے. اس کا مطلب یہ ہے کہ فیلڈ ابھی تک پولیٹیشنز کے لیے اوپن ہے کہ وہ بیٹھ جائیں اور بیٹھ کے اس کا کوئی حل نکال لیں, ورنہ اللہ خیر کرے. صحیح ہے, یعنی حالات جو ہیں وہ کافی کشیدہ ہوتے ہوئے نظر آ رہے ہیں. اچھا بخاری صاحب, ایک یہ جو آپ نے بات کی ہے یہ نہیں نکل سکتا پھر اس میں سے کچھ, یہ جو جماعت اسلامی کی طرف سے ایک انیشیٹو لیا گیا ہے, بڑی ایک امید جو ہے وہ جاگی تھی اس حوالے سے, تو آپ کو لگتا ہے کہ ابھی جو ہے وہ کچھ مزید وہ اپنا رول پلے کر سکتے ہیں یا قائل کیا جا سکتا ہے؟ خان صاحب سے انہوں نے الگ ملاقات کی ہے, وزیر اعظم سے انہوں نے الگ ملاقات کی. ایک بندے کی نوٹ پر ہے. اگر خان صاحب بیچ میں نہیں بیٹھیں گے مذاکرات میں, کوئی ان سے مذاکرات نہیں کرنے جا رہا. Nobody has time to waste. بخاری صاحب میرا سوال تو یہ ہے کہ خان صاحب کو اس ڈیڈ لاک سے کیا ملے گا؟ مطلب اگر دوسری طرف کچھ نہیں مل رہا تو مل تو خان صاحب کو بھی نہیں رہا. وہ الیکشن جو ہے وہ چاہ رہے ہیں کہ ہو جائیں, وہ تو پھر اس طرح نہیں ہونے والے. دیکھیے اس ڈیڈ لاک کو ختم کرنے کی خاطر ہی صحیح. یہ آپ ٹھیک کہہ رہی ہیں, ضد نے اس معاملے کو یہاں تک پہنچایا ہے. اس کے اوپر بہت سارے حل نکالے جا سکتے تھے اگر پولیٹیکل وزڈم پرویل کرتی. اگر ہم عدالتوں کو استعمال کر کے, ابھی بہت کچھ کہا جا سکتا ہے عدالتوں کے حوالے سے, بہت کچھ کہا گیا ہے, میں دہرانا بھی نہیں چاہتا تھا, لیکن جس طریقے سے ون سائیڈڈ بندیال کورٹ اینڈ بندیال اینڈ کمپنی کہا جا رہا ہے, صحیح مجھے اچھا نہیں لگتا یہ باتیں دہراتے ہوئے. لیکن آپ دیکھیے کیا ہو رہا ہے, 15 کیسز میں, 12 کیسز میں, 7 کیسز میں, ٹھا ضمانتیں. ایسے لگتا ہے کہ لاہور ہو, اسلام آباد ہائی کورٹ ہو, سپریم کورٹ ہو, اور کوئی کام ہی نہیں ہے. آؤ جی آج کوئی ہے ضمانت کہ نہیں جی یہ سام بیٹھے ہیں انتظار کر رہے ہیں. یہ تو کوئی طریقہ نہیں ہے, یہ تو کوئی طریقہ ہے ہی نہیں. یعنی آپ نے عدالت نہیں جانا ہے, آپ کو ویڈیو لنک کے اوپر آپ کی یعنی آپ کا بیان ہو رہا ہے. کہاں تک فیسیلیٹیٹ کریں گے؟ جو آپ فیسیلیٹیٹ کرتے جا رہے ہیں ان کی ڈیمانڈ اتنی ہی بڑھتی جا رہی ہے. ٹھیک ہے, دھمکی امیز لہجے کا اختیار کسی کے پاس نہیں ہونا چاہیے تھا, لیکن سب سے پہلے پی ٹی آئی کی لیڈرشپ نے استعمال کیا اس کو. بازے بیانات ایسے ہیں عائشہ, میں آپ کو ایمانداری سے کہہ رہا ہوں, جو شاید خان صاحب کی مرضی کے سے نہ ہوں, لیکن فواد چودھری صاحب کو زبان پر کوئی کنٹرول نہیں ہے.
میں بہت سارے نام اور لے سکتا ہوں. شاہ محمود قریشی صاحب بھی صبح سے شام تک کبھی کوئی جھنجھنا بجاتے ہیں, کبھی کوئی جھنجھنا بجاتے ہیں. وہ تو ویسے بھی انتظار کر رہے ہیں کہ کس وقت خان صاحب فارغ ہوں تو میری باری ہے, میں پارٹی چلاؤں. ابھی تو کشمیر میں کیا ہوا آپ نے دیکھا؟ صحیح ہے, وہاں پی ٹی آئی میں بغاوت ہوئی ہے اور کہیں بغاوت نہیں ہوئی ہے. تو مطلب کہنے کا خان صاحب جلد بازی نہ کریں, سوچ سمجھ سے اپنے گرد اچھے لوگوں کو بٹھا کے صحیح فیصلے کیجئے. بال ابھی بھی آپ کے کورٹ میں ہے, ابھی بھی آپ کی پوزیشن ان تمام سیاسی جماعتوں سے بہتر ہے, لیکن آپ ہر گزرتے دن نہیں, ہر گزرتے گھنٹے کے ساتھ اس کو ضائع کر رہے ہیں. صحیح, ایک چھوٹا سا یہاں پہ بریک مجھے بخاری صاحب لینا ہے. بہرحال سچویشن جو ہے وہ کافی ٹینس نظر آ رہی ہے. شاہ محمود قریشی صاحب جو ہیں وہ بھی یہ کہتے ہوئے نظر آتے ہیں کہ 90 روز میں انتخابات جو ہیں وہ آئینی شک ہے, اس پر لچک وہ بالکل نہیں دکھا سکتے. قومی اسمبلی کے الیکشن کی جو ہے وہ بات ہو سکتی ہے, مطلب جو مذاکرات اگر ہوں گے تو اس کی تو ہو سکتی ہے, صوبائی اسمبلی کے الیکشن تو ہونا ہی ہونا ہے, یعنی ضد پہ وہ اپنی قائم ہے. ایک چھوٹا سا یہاں پہ بریک لیتے ہیں, بریک کے بعد واپس آتے ہیں ساتھ میں. ویلکم بیک جی. بات کرتے ہیں, ایک خبر آپ کو ساتھ ساتھ دیتے چلیں کہ پارلیمنٹ کے قانون پر حکم امتناع کے خلاف پاکستان بار کا ملک بھر میں یوم سیاہ منانے کا اعلان. یہ ایک نئی خبر جو ہے بخاری صاحب ایڈ ہوئی ہے, لیکن اس سے پہلے جیسا کہ ہم بات کر رہے تھے کہ ایک ٹینشن جو ہے وہ چل رہی ہے حکومت اور جو ہے وہ عدلیہ اس کے مابین. اس کے بیچ میں ہم دیکھ رہے ہیں کہ ایک طرف تو وہ ایک معاملہ چل رہا ہے جس کی اوبیسلی کافی قانونی پہلو ہیں اور یقیناً کمپلیکیشن جو ہیں وہ ہر گزرتے ہوئے دن کے ساتھ بڑھتی چلی جا رہی ہیں, لیکن اس کے ساتھ ساتھ ہم دیکھ رہے ہیں کہ پی ٹی آئی کی طرف سے جو ہے بیانات کا سلسلہ وہ بھی نہیں رک رہا ہے. بڑے اہم رہنما ہیں جو کہ اس سینسٹیو مدعے کے اوپر مسلسل بیانات جو ہے وہ دیتے چلے جا رہے ہیں. دیکھیے, پہلے ہم بات کر رہے تھے کہ جو پی ڈی ایم کے اتحاد کے لوگوں نے کہا ہے سپریم کورٹ کے حوالے سے, چاہے وہ سعید غنی صاحب تھے, چاہے رانا ثناء اللہ تھا, پھر سجیل میمن تھے. شاہ محمود قریشی صاحب یہ کہتے ہیں کہ الیکشن کمیشن کو فنڈ نہ دینا توہین عدالت ہے. چلیے جی دیکھتے ہیں کہ توہین عدالت کی کارروائی اب کس طرف کو چلتی ہے. وہ تو انہوں نے انکار کر دیا فنڈ دینے سے. 90 روز جو ہیں آئینی شک ہے, اس پر لچک نہیں دکھا سکتے. بھائی تیری اس آئینی شک کی ایسی تیسی تو سپریم کورٹ پہلے ہی کر چکی ہے. 90 دن میں تو نہیں ہو رہے نا, 90 دن میں تو 10 اپریل کو ہونے تھے الیکشن. وہ تو پہلے وہ تو پہلے ہی 13 مئی ہو گئی ہے. 30 اپریل کو ہونے تھے, 13 مئی ہو گئی, 14 مئی ہو گئی ہے. چلیے جناب, یہ بھی ہو گیا. پھر فواد چودھری صاحب فرما رہے ہیں جناب کہ قومی انتخابات پر بات کرنی ہے تو کریں, لیکن صوبائی الیکشن ہو کر رہیں گے. یہ ہو کر رہیں گے پتہ نہیں کون سی دنیا میں بیٹھے ہوئے ہیں. الیکشن کمیشن کہتا نہیں ہو سکتے, حکومت کہتی ہے نہیں ہو سکتے, قومی اسمبلی کہہ رہی ہے نہیں ہو سکتے. یہ پتہ نہیں کون سے بلبوتے پہ کہہ رہے ہیں کہ ہو کے رہیں گے. تو ایک تو یہ بیان کے بدلے بیان, بیان کے بدلے بیان کے مخالفت میں بیان, اس سے کچھ نہیں ہونا. یہ بیٹل آف ورڈز جو ہے, پریشر ٹیکٹک ہے. ہاں یہ پریشر ٹیکٹسز ہیں دونوں سائڈ سے ہی. اور میرا نہیں خیال کہ ان بیانات نے معاملے کو طے کرنا ہے. معاملے کو طے کرنا ہے سٹیک ہولڈرز جب تک مل کے نہیں بیٹھیں گے, جب تک یہ صحیح سمت میں ان کا سفر کا آغاز نہیں ہوگا, یہ کسیاب حل ہونے نہیں جا رہا. اور زیادہ مجھے لگ رہا ہے کہ تباہ کاری جو ہے وہ ہوگی. اب آ رہے ہیں جناب ذرا پارلیمنٹ کے اندر جو آپ ڈسکس کر رہے تھے, وہاں سے جو بیانات آ رہے ہیں وہ کافی میرے خیال میں تگڑے بیانات ہیں. اور اسپیکر صاحب خاص طور پر اگر میں کہوں تو انہوں نے تو الیکشن کو جو ہے وہ ڈھونڈ کہہ دیا ہے. بالکل آپ ٹھیک کہہ رہی ہیں کہ اسپیکر صاحب بہت گرم بولے ہیں, لیکن یہ بھی جواباں غزل ہے. پارلیمنٹ کے حوالے سے جو کچھ سپریم کورٹ میں کہا گیا, جو کچھ جج صاحبان نے کہا ہے, جو کچھ بندیال کورٹ نے کہا ہے, جو کچھ ان کے پرو وکیلز کہہ رہے ہیں, اعتزاز حسن جیسے لوگ جو ہیں, تو بولنا تو پڑا اسپیکر کو, بیکاز ہی از دا کسٹوڈین آف دا ہاؤس. اب اس نے کیا کہا, اس نے کہا جناب آپ میرے سر پر کوئی چیز دے مارے ہیں تو میں کیا کروں گا, میرے ہاتھ میں جو ہوگا وہ میں آپ کو دے ماروں گا. آپ ہمارے خلاف لکھتے جائیں, ہم آپ کے خلاف لکھتے جائیں گے. وہ کہہ رہے ہیں کہ پارلیمنٹ کے اندر مداخلت کرنے کا نقصان سپریم کورٹ کو ہوگا, ہمیں نہیں ہوگا. یہ آپ کہہ سکتے ہیں کہ انہوں نے دھمکایا ہے, اس کو یہ اس طرح سے ٹرم کیا جائے گا, خاص طور سے پی ٹی آئی کی لیڈرشپ اس کو کرے گی. یہ دھمکیاں نہیں ہے, وہ صرف وارن کر رہے ہیں کہ فل کورٹ بنانے میں کیا قباحت ہے. اگر آپ سمجھتے ہیں کہ سپریم کورٹ کا فیصلہ اتنا پرفیکٹ ہے, اس کو سپریم کورٹ کے فل کورٹ کے حوالے کریں, کسی کی مجال نہیں ہے ایک لفظ کہہ جائے اس فیصلے کے اوپر. لیکن بندیال صاحب اس کے اوپر نہیں جائیں گے, اس لیے کہ انہوں نے کورٹ کو یعنی 15 ججوں کی کورٹ کے طور پر نہیں چلانا. انہوں نے اپنے اور اپنے جو مرضی کے 4 جج ہیں ان کے ساتھ سپریم کورٹ کو چلانا, تو پھر یہی ہوگا. دوسری بات یہ ہے کہ وہ پھر کہہ رہے ہیں کہ منتخب نمائندوں کی حدود میں آپ کیسے آ سکتے ہیں.
کوشچن کر رہے ہیں اسپیکر صاحب کہ آپ نہیں آ سکتے پارلیمنٹ کے معاملہ جات میں, اور اگر آپ ہماری حدود میں آئیں گے تو پھر ہم آپ کی حدود میں جائیں گے. یعنی مطلب یہ ہے کہ اگر آپ نے حکومت چلانی ہے تو پھر عدالتیں ہم چلا لیتے ہیں. تو یہ جو کنفرنٹیشن کا ایلیمنٹ ہے, جو کنفرنٹیشن کی جو سٹیج ہے, اس نے بہت خوفناک صورتحال پیدا کر دی ہے. شاید ہم لوگوں کو ابھی احساس نہیں ہو رہا, لیکن اب دیکھیے نا, وکلا نے سپریم کورٹ کے خلاف یوم سیاہ منانے کا اعلان کر دیا ہے ایک طرح سے, ٹھیک ہے. اب مجھے یہ بتائیے, کیا یہ کسی سپریم کورٹ کے خلاف وکلا کا اس طرح کا احتجاج زیب دیتا ہے؟ اور اگر ہو رہا ہے تو کوئی نہ کوئی وجوہات رہی ہوں گی اس کی. وہ وجوہات جو ہیں اس کو دور کرنا کس کی ذمہ داری ہے؟ چیف جسٹس کی ذمہ داری ہے کہ وہ صورتحال کو ان حدود سے آگے نہ جانے دیں جہاں سے واپسی ممکن نہ ہو. اچھا, اس کو ہم میرے خیال میں بخاری صاحب اس طرح نہیں کہیں گے کہ عدلیہ کا ٹکراؤ جو ہے وہ حکومت کے ساتھ, کیونکہ دوسری طرف ہم دیکھ رہے ہیں کہ عدلیہ بھی ڈیوائیڈڈ ہے, مطلب پوری عدلیہ کا ٹکراؤ نہیں ہے حکومت کے ساتھ. اب آپ نے وہاں پہ بھی ڈویژن ہے, آپ نے چابی پکڑ لی ہے پوری صورتحال کی. بالکل ٹھیک آپ نے کہا کہ یہ کہاں لکھا ہوا ہے کہ ایک سپریم کورٹ کا چیف جسٹس اپنی مرضی کا بینچ بنائے گا, چاہے جتنا ہی مرضی معاملہ گمبھیر کیوں نہ ہو. I'm sure قانون میں اس کے حوالے سے بھی کچھ موجود تو یہی تو, اور کیا قانون بنا تھا, وہ یہی بنا تھا کہ جو بینچز بنانے کا طریقہ کار ہے کہ پہلے سینئر موسٹ ججز بٹھائے جاتے ہیں, پھر اس کے بعد جونیئر ججز کی باری. آپ یہ دیکھیے کہ آپ نے سنا کبھی کہ فلاں بینچ میں قاضی فائز عیسیٰ صاحب بیٹھے ہوئے ہیں, جتنے بینچوں کے کنٹروورشل ڈیسیجن آئے ہیں, حالانکہ وہ نیکسٹ چیف جسٹس ہونے والے ہیں اور کیوں جناب, سینئر موسٹ کیوں مجھے بتائیں نا, تو اس کے اوپر سوال نہیں اٹھیں گے؟ اس کے اوپر سوال اٹھ رہے ہیں نا. یہی وہ خرابی ہے جس کا ادراک بندیال صاحب کو کرنا پڑے گا. اگر نہیں کریں گے تو یہ کسی اور کا نقصان نہیں, یہ انہی کا نقصان ہوگا. میرے خیال سے اس وقت جو آوازیں آ رہی ہیں پارلیمنٹ سے, جس طرح کی ڈسکشن ہم نے سنی ہے, جس طرح کی تقاریر ہم نے سنی ہے, ابھی تو ہم نے ذکر مولانا فضل الرحمان کا نہیں کیا ہے. انہوں نے بھی کہا ہے کہ جناب آپ کیجئے, اگر یہ سب کچھ آپ نے کرنا ہے تو ہم بھی پھر اپنے ورکروں کو لے کے باہر آئیں گے. یہ جواب جو ہے یہ پی ٹی آئی کو بھی ہے, اور آپ کو پتہ ہے جس طرح میں نام لینا نہیں چاہتا ہوں لیکن ان کو بھی ہے. صحیح. اچھا بخاری صاحب, یہ تو ہم نے کافی بات کر لی ہے میرے خیال میں. کچھ اور اہم چیزیں بھی آج ہوتی رہی ہیں. وقت ہمارے پاس چونکہ کام ہے تو ہم چاہ رہے ہیں کہ ان کو بھی جو ہے وہ شامل کر رہے ہیں. امریکی رکن پارلیمنٹ کا ایک بڑا جو ہے وہ چونکا دینے والا اسٹیٹمنٹ آیا. وہ یہ کہتے ہیں کہ خان صاحب نے یقین دلایا ہے کہ وہ امریکہ کے خلاف نہیں ہے. مطلب نوبت یہاں تک آن پہنچی کہ خان صاحب کو یقین, اب خان صاحب کی طرف سے یقین دلایا جا رہا ہے. وہی خان صاحب جو کہ کہتے تھے کہ امریکہ نے ان کے خلاف سازش کی ہے, اب خان صاحب ان کو یقین دلا رہے ہیں کہ وہ امریکہ کے خلاف نہیں ہیں. دیکھیے آپ کی بریک کا ٹائم ہونے والا ہے, غالباً بات شروع کر لیتے ہیں اس کے اوپر, کر لیتے ہیں اس کے بعد لے لیں گے. ہاں دیکھیے, گزارش یہ ہے کہ خان صاحب سے کوئی یہ پوچھے, مجھے تو یہ سمجھ میں نہیں آتی کہ خان صاحب اتنے بجکڑ کیوں ہیں کہ ان کو خود یہ یاد نہیں رہتا کہ میں نے کیا کیا کہا ہوا ہے اس حوالے سے. امریکہ کی ایسی تیسی اتنے غلیظ انداز میں, اتنے گندے انداز میں, اتنے بھونڈے انداز میں, اتنے قابل اعتراض انداز میں کسی پاکستان کے لیڈر نے کبھی نہیں کیا. ایون بھٹو نے نہیں کیا, who was known as an icon of anti-imperialism, anti-American imperialism. ٹھیک ہے, اس نے امریکہ کی مرضی کے خلاف نیوکلیئر پروگرام نہیں بنایا. اس نے امریکہ کی مرضی کے خلاف اسلامی دنیا کو اکٹھا نہیں کیا, سیکنڈ اسلامک سمٹ لاہور میں کر کے کیا. کہنے کا مطلب یہ ہے کہ انہوں نے بھی کبھی امریکہ کے ساتھ یہ لب و لہجہ اختیار نہیں کیا. آپ سمجھتے کیا ہیں, آپ ہیں کیا؟ اور اب پہلے ہمیں یقین دلایا قوم کو, میں نے بھی ملایا, میری ہوسٹ محترمہ عائشہ صاحبہ نے کچھ 191 دفعہ میرے ساتھ متھا لگایا, تو ہمیں ایک راہ پر لگا کے خود بھائی صاحب کہہ رہے ہیں کہ میں تو کبھی تھا ہی نہیں امریکہ کے خلاف. آپ کو غصہ نہیں آتا اس بات پہ؟ بخاری صاحب, میں نے آپ سے متھا لگایا تو اس کے پیچھے وجوہات تھی نا. آپ کو پتہ نا خان صاحب کے کتنے فالوورز ہیں جو بالکل آنکھوں پہ پٹی باندھ کے, کدھر گئی وہ وجوہات بتائیں نا, کدھر ہیں ہاں تو میں دیکھیں اس وقت وہ وقت کی ضرورت تھی نا. اب تو سوال اٹھ رہے ہیں نا, اب تو میں خود کہہ رہی ہوں کہ چونکا دینے والا انکشاف ہے یہ. اس کے نقصانات کیا ہیں؟ اس کے نقصانات یہ ہیں کہ انٹرنیشنل ارینا میں کوئی ان کی بات کا اعتبار نہیں کرے گا کہ یہ آج کچھ ہیں, کل کچھ ہیں, پرسوں کچھ ہوں گے. ٹھیک ہے, 4 سال سی پیک بند رہا, کوئی وضاحت دی خان صاحب نے اس کی؟ کیا سی پیک کو گیم چینجر نہیں کہا گیا تھا؟ کیا اس کو گولڈ مائنڈ نہیں کہا گیا تھا؟ صحیح. تو کیوں بند کیا اس کو 4 سال؟ اب کھلا 4 سال کے بعد خنجر آپ کا جو ٹریڈ روٹ ہے. اب ری ایکٹ پورے کا پورا سی پیک اس انٹرم گورنمنٹ کے آنے, انٹرم گورنمنٹ کہہ رہا ہوں, اس حکومت کے ہوتے ہوئے. وائی ہو ور یو پلیزنگ؟
ٹھیک ہے. اسی طریقے سے بے پناہ باتیں جو کی جا سکتی ہیں. کشمیر کے اوپر آپ کا کیا سٹانس تھا جب آپ نے یونائٹڈ نیشن کے اندر تقریر کی تھی, اور پھر آپ کا کیا سٹانس ہے جب مودی صاحب ہڑپ کر گئے پورے کے پورے کشمیر کو. کدھر ہیں آپ؟ ابھی کل وہ فرما رہے تھے فواد چودھری صاحب, وہ دیکھیں جی وہ ستیہ پال جو ملک جو ان کا گورنر تھا اس کا بیان آ گیا, پاکستانی فارن آفس نہیں بولا. پہلی بات تو یہ کہ پاکستانی فارن آفس کا کل باقاعدہ بیان اس کے اوپر آ گیا ہے. بھائی صاحب آپ کے خان صاحب کیا بول رہے ہیں اس کے اوپر؟ خان صاحب نہیں بولے. صحیح ہے. تو کہنے کا مطلب یہ ہے کہ یہ ساری باتیں آپ کو یاد رکھنی چاہیے. آپ لیڈر ہیں, آپ 4 سال تک وزیر اعظم رہے ہیں, آپ کوئی بہانہ نہیں بنا سکتا کہ میں نے یاد نہیں رہا. اچھا, یہ چیزیں ساری آپ کے سامنے کینوس پر ہونی چاہیے. ہو سکتا ہے انہوں نے اپنے حساب سے کوئی یقین دلایا ہو کہ شاید وہ پہلے خلاف تھے, اب انہوں نے یقین دلایا کہ میں ابھی جناب آپ اگلے سیگمنٹ میں چلیں, میں آپ کو بتاؤں گا کیسے کیسے یقین دلایا. بریک کے بعد واپس آئیں گے. آزاد کشمیر, وہاں سے جو ہے وہ بڑی خبر آ رہی ہے, بغاوت جو ہے وہ پی ٹی آئی کے اندر ہی ہم دیکھ رہے ہیں, اور پیپلز پارٹی کے چانسز جو ہیں وہ برائٹ ہوتے چلے جا رہے ہیں اس بغاوت کے بعد, تو خاص طور پر کیونکہ دونوں میں مقابلہ جو ہے وہ کہا جاتا ہے کہ پیپلز پارٹی یا پھر پی ٹی آئی سے جو ہے وزیر اعظم کا انتخاب ہوگا. ایک بریک کے بعد واپس آتے ہیں, ساتھ رہیے. ویلکم بیک. بریک کے بعد ایک بار پھر سے خوش آمدید کہتے ہیں. آزاد کشمیر وزیر اعظم, اگلا وزیر اعظم جو ہے وہ آزاد کشمیر کا کون ہوگا, ایک بڑا سوال ہے. لیکن ایک بڑی خبر بھی جو اس کے ساتھ جڑی ہوئی آ رہی ہے وہ یہ کہ بیرسٹر سلطان محمود نے عمران خان کے خلاف بغاوت کر دی ہے, اور فارورڈ بلاک جو ہے وہ آزاد کشمیر میں قائم کر دیا ہے. رابطے ہو رہے ہیں ان کے پیپلز پارٹی سے. پیپلز پارٹی یہ دعویٰ کر رہی ہے کہ پیپلز پارٹی کے بیرسٹر سلطان گروپ سے معاملات طے پا رہے ہیں, اور فیصل کریم کنڈی صاحب جو ہیں وہ بھی یہ بیان دے چکے ہیں کہ پیپلز پارٹی کے چانسز برائٹ ہیں. پیپلز پارٹی یا پھر اتحادی جماعت سے ہوگا. اب وہ پی ٹی آئی ورسز پیپلز پارٹی کا جو کمپٹیشن ہے وہ ختم ہوتا ہوا نظر آ رہا ہے, خاص طور پر اس بغاوت کے بعد. بخاری صاحب, یہ بڑی خبر ہے آزاد کشمیر سے. بیرسٹر سلطان محمود جو ہے وہ کس طرح سے یہ پلٹی کھا گئے, اگر اس کو اس طرح سے کہیں تو؟ پہلی بات تو یہ کہ آپ کی داد دینی پڑتی ہے. آپ نے خان صاحب کے اوپر پوری گفتگو ہمیں نہیں کرنے دیا. ماسٹر ہے نا, ماسٹر آف دا گیم ہے. تو نہیں بخاری صاحب, وقت کے مطابق ظاہر ہے وقت آڑے آ جاتا ہے. بالکل ٹھیک ہے. اب یہ بھی خان صاحب کے حوالے. دیکھیے میرا خیال ہے سیدھا آتے ہیں آپ کی بات کے اوپر. یہ پہلی بغاوت نہیں ہے, اس سے پہلے ایک بغاوت ہو چکی ہے. سینٹ میں جب بل پاس ہونے گیا تھا تو 38 سینیٹر ہیں وہاں پی ٹی آئی کے, 19 نے ووٹ دیا. 19 کہاں گئے؟ میں نے جب یہ سوال کسی سینیٹر سے پوچھا تو اس نے کہا جہاں سے آئے تھے وہیں گئے. جہاں سے آئے تھے وہیں گئے. سمجھیے آپ کے نہیں, یہی ہو رہا ہے کشمیر میں بھی. کشمیر میں حکومت کیسے بنی تھی ویسے ہی جا رہی ہے. صحیح. سلطان محمود میرا پریزیڈنٹ تو نہیں تھا نا, اس نے کیوں بغاوت کر دی؟ اس لیے کہ وہ پریزیڈنٹ کبھی پی ٹی آئی کا تھا ہی نہیں. صحیح ہے. ٹھیک ہے. ان چیزوں سے بچنے کا طریقہ یہ تھا کہ یہ اپنے مخالفین کے ساتھ بیٹھ کے بات چیت کر کے کسی ایک نتیجے پر پہنچ کے الیکشن کی ڈیٹ کو جتنا قریب کر سکتے تھے کر لیتے. لیکن انہوں نے 7 آنکھیں دکھائیں, 7 ڈنڈے چلوائے, عدالتوں کے اوپر چڑھائیاں کی, اور ان کا خیال یہ تھا کہ جو میں چاہوں گا وہ ہوگا. وہ نہیں ہو رہا. اسی کا ڈر تھا انہیں, اسی لیے انہیں جلدی تھی. صحیح. اب جوں یہ ایروجن ہوتی جا رہی ہے, اب سوچ لیں کہاں کھڑی ہوگی پی ٹی آئی. اگر فارورڈ بلاک آزاد کشمیر میں بن سکتا ہے جہاں پر ٹوٹل ان کی سیٹیں 31 ہیں, ٹھیک ہے, وہاں 27 چاہیے بنانے کے لیے. یہ ذرا اسپرٹ جو ہے اپنے ناظرین کو ہم بتا دیں. اگر پی ٹی آئی کی 31 سیٹیں ہیں, مسلم کانفرنس کی 1 سیٹ ہے, اور جو اپوزیشن ہے مسلم کانفرنس پی ٹی آئی کے ساتھ ہے, 32 ہو گئی ان کی. دوسری طرف پیپلز پارٹی کی 12 ہیں, پی ایم ایل این کی 7 ہیں, 19, جے کے پی پی کی 1 ہے, 19 اور 1 20, ایک خالی سیٹ ہے, اس کے اوپر ابھی الیکشن ہونا ہے. آپ مجھے بتائیے 7 ایم پیز وہاں کے توڑنے ہیں, صرف 7. سمجھ رہی ہیں میرا اشارہ؟ صحیح ہے. تو وہاں کایا پلٹ ہو جائے گی. اس کے بعد نیکسٹ ول بھی گلگت بلتستان. وہاں پہ پرائم منسٹر صاحب کو تو پہلے ہی آلموسٹ فارغ کرنے کی باتیں ہو رہی ہیں. کہنا میں یہ چاہ رہا ہوں کہ جب آپ اپنے ہاتھ سے چیزوں کو دوسرے کی باسکٹ میں ڈال دیتے ہیں اور پھر دھمکیاں دیتے ہیں تو سیاسی مسائل کبھی حل نہیں ہوتے. یہ اس وقت جو فیصل کریم کنڈی کہہ رہے ہیں کہ پیپلز پارٹی کا جیالہ جو ہے وہ وہاں وزیر اعظم ہوگا, اس سے زیادہ یعنی کبھی صورتحال ڈوسائل رہی نہیں اس کے لیے. جو آزاد کشمیر کی سیٹ ہے یہ روایتی طور پہ پیپلز پارٹی کی سیٹ آف پاور ہے. پیپلز پارٹی کی وہاں کئی حکومتیں رہی ہیں. بیچ میں صرف بریک آیا تھا جب مسلم لیگ کی حکومتیں بنی تھی, نون لیگ کی, وہاں راجہ فاروق حیدر یاد ہے. تو کہنے کا مطلب یہ ہے کہ یہ ایک ایسا سیناریو ہے جہاں سے پی ٹی آئی کی توڑ پھوڑ کا سلسلہ بہت کھلا ڈلا شروع ہونے والا ہے. صحیح ہے.
राजा रियाज एंड कंपनी अभी तक नेशनल असेंबली के अंदर बैठे हुए हैं, आपको पता है 32 के करीब सही वो है कि लोग नहीं, हैं। यहाँ पर तो फिर हम मेरे ख्याल में पीटीआई के लिए गेम ओवर समझें कि यहाँ पे ये होता है जब आप ऐसी पोजीशंस ले लेते हैं जिस पर आप बज नहीं करते। सही सियासत, हमने पहले भी कहा था, पॉलिटिक्स इज ए गेम ऑफ कॉम्प्रोमाइजेस एंड पॉलिटिकल रीएडजस्टमेंट्स। सही। जब आप इसका खाता बंद कर लेते हैं तो फिर आप सुकड़ते चले जा रहे हैं। ठीक है। अच्छा बुखारी साहब, टाइम बिल्कुल हमारे पास कम रह गया। दो इंपॉर्टेंट खबरें हैं जी। एक तो एतजाज़ हसन साहब ने बड़े ही अपने तरीके से जो है वो इज़हार यकजहती किया खान साहब के साथ। उन्होंने कहा 60 साल से हमसाएं अपने दोस्त पे गोली चले और मैं ना जाऊँ, ये कैसे हो सकता है? तो ये अब एक तरह से मैं तो अपने प्रोड्यूसर को कहूँगा रवि को कि वो एतजाज़ हसन साहब के बयानात जो इमरान खान के खिलाफ हैं, वो ज़रा थोड़ा सा टटोल के यूट्यूब वगैरह से निकाले, उसके ऊपर एक सेगमेंट करेंगे हम और सारे। दूसरा खान साहब ये कह ये रहे जो हैं अचानक फाउंड लव है ना, ये 60 साल का मेरा साथ है वगैरह वगैरह, इनकी दरफुंतरियां सुनने वाली हैं खान साहब के हाँ बारे वो में। तो ऑब्वियसली जब वो ठीक पीपल्स है? पार्टी को उस तरह से तो असल बात यह है कि वो represent पीपल्स पार्टी के नहीं रहे, हाँ। और पीपल्स पार्टी ने भी अब फैसला कर लिया है कि इनको रखना भी नहीं है। ईद आपने के देख दिन- लिया ना खोसा के साथ क्या हुआ, लतीफ खोसा के साथ। इतला है कि ईद की छुट्टियों में जमान पाक में ऑपरेशन करेगी हुकूमत। खान साहब का ये बयान है, मेरे ख्याल में ये भी मैं चाह रही थी कि प्रोग्राम का हिस्सा बन जाए। जी ये खान साहब हाई वो काम कोर्ट में कर रहे हैं, बयान दिया आ बैल मुझे मार। अगर उनका नहीं भी है प्लान तो अब बन जाएगा। अच्छा बन जाएगा। हाँ, जितना वो डरे हुए हैं, सही है। जितना वो, यार खान साहब से ये तवक्को कि वो गिरफ्तारी से डरेंगे, हाँ खान ठीक है। साहब से ये तवक्को कि वो 18 ठीक है। केसों में जमानतें लेने जाएंगे, ये तो कोई सोच भी नहीं सकता था। सही। हमारा तो ख्याल ये था यानी कि वो एक मर्द आहन है। आपको लग रहा है कि उनका फेयर जो है वो अंदर का शो कर रहा है, इस तरह के बयान जो है वो देना। इसके साथ ही प्रोग्राम का वक्त यहाँ पर खत्म होता है। बहुत शुक्रिया बुखारी साहब, कल मुलाकात होगी इंशाल्लाह आपसे, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए। अल्लाह हाफ़िज़।